जलालहू हमें ये तौफीक दे कि हम उसके सामने सजदा रेज़ी से, तिलावत से और आदो अज़कार के ज़रिए अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करा सकें और अल्लाह पाक के यहाँ क़ुर्ब और अजर का इस्तिहक़ाक़ पा सकें। आज इमाम दारमी एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं पाए के, इनकी किताब है सुनन दारमी, हदीस की बड़ी मोतबर तरीन किताबों में से है। जिस तरह बुखारी है, मुस्लिम है, इस तरह एक किताब का नाम भी ताकि ज़हनों में बैठ जाए इसलिए कह रहा हूँ सुनन दारमी। उसमें एक बाब बांधा है जिसमें इमाम दारमी ने अहले इल्म की हालात को बयान किया कि पहले क्या शान होती थी और आज क्या है। वैसे तो वो एक मज़मून तवील है लेकिन इख्तिसार के साथ वाहब बिन मुनब्बिह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक ताबई बुज़ुर्ग हैं, उनसे वो रिवायत अपनी सनद के साथ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि काना अहलुल इल्म फ़ीमा मज़ा यदनूना बिइल्मिहिम अन अहलि दुनिया। अब ये ज़हन में बिठा लें, जो शख्स ये बात बयान कर रहा है वो ताबई है, यानी जिसने सहाबा का दौर पाया है और आलिम है। वो बयान कर रहे हैं उस दौर में कि हमसे पहले जो उलमा होते थे ना, वो अपने इल्म को दौलत समझते थे और उस दौलत पर वो इतने खुश रहते थे कि वो अहले दुनिया से दूर रहते थे और उस दौलत पर उनका इक्तिफा जो है वो कामिल होता था। और फिर अहले दुनिया को उनके इल्म में दिलचस्पी और रग़बत होती थी, फिर वो अपना माल और दौलत खर्च करते ताकि इनका कुर्ब हासिल करें और इल्म की कोई बातें सुने। आगे फिर वो कहते हैं कि आज के दौर के उलमा काना अहलुल इल्मिल यौम, आज यानी वो कह रहे हैं आज जो उलमा का हाल है, वो बयान कर रहे हैं कि ये आज के उलमा अपना इल्म खर्च करके अहले दुनिया तक रसाई हासिल करते हैं, यानी इल्म को ज़रिया बनाते हैं ताकि अहले दुनिया के यहाँ मेरा कोई वक़ार या रसाई जो है वो पहुँच जाए और उनके माल और दौलत से कोई हिस्सा मुझे भी नसीब हो जाए। यानी ये बड़ी वाहब बिन मुनब्बा का मैं कह रहा हूँ कि ये ताबी बहुत बड़े जलीलुल क़द्र ताबई हैं और ये सुनन दारमी हदीस की किताब है, उसमें ये फ़र्क बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि फिर आज के उलमा का फिर नतीजा ये हुआ कि अहले दुनिया ने उलमा को नज़रों से गिरा दिया और जिसकी वजह से इल्म की इशाअत और इल्म की तरवीज में भी रुकावटें आना शुरू हो गई। ये बात करने के बाद फिर आगे मुसलसल एक बहुत बड़ा मुकालमा दर्ज करते हैं। आगे बहुत ज़्यादा, वो सारा तो अब नहीं सुनाया जा सकता, कोई 2 सफ़े तक वो एक ही रिवायत है, एक सनद के साथ। उसमें से एक आधी बात जो इस वक्त सुनाई जा सकती है। एक हुक्मरान हुए हैं उमवी दौरे हुकूमत के, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, ये हुक्मरान थे। ये मक्का की जानब जा रहे थे, मदीना से इनका गुज़र हुआ तो वहाँ चंद दिन के लिए रुक गए, ठहर गए। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान है, उमवी दौरे हुकूमत है और ये मरवानी हुक्मरान। तो इसने वहाँ से लोगों से पूछा कि क्या ऐसा शख्स कोई मदीना में मौजूद है जिसने सहाबा का दौर पाया हो। तो लोगों ने कहा कि हाँ, एक हैं हज़रत सैयदना अबू हाजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसने बुला भेजा, आप तशरीफ़ ले आए। सैयदना अबू हाजिम ये उस वक्त अकाबरीन में से थे और बहुत बड़े आलिम थे। बहरहाल इब्तिदाई गुफ्तगू तो शुरू हुई, ये काफ़ी तवील मैं कह रहा हूँ, मैं आगे चल इसका पहला हिस्सा छोड़कर आगे एक दरमियान से एक बात सुना रहा हूँ। इसने चंद चीज़ें उनसे पूछी। एक बात ये पूछी कि जनाब अबू हाजिम ये बताओ कि वमा लना नकरहुल मौता, क्या वजह है कि हम मौत को पसंद नहीं करते। अब वो बात भी पहले ज़हन में रखना कि पहले उलमा कैसे थे और आज उलमा का क्या हाल है। वो कहते हैं मालना नकरहुल मौत, क्या वजह है कि हम मौत को पसंद ही नहीं करते।
تو دو ٹوک لفظوں میں سیدنا ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اصل بات یہ ہے انکم اخربتم الآخرہ وعمرتم الدنیا، سیدھی سی بات ہے کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اب تمہارا جی نہیں چاہتا کہ آبادی چھوڑ کر ویرانے میں جائیں۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، اسی لیے موت سے ڈر آ رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو حازم یہ بتاؤ فما تقول فیما نحن فیہ، ہم جس معاملے میں چل رہے ہیں ہماری موروثی، یعنی یہ پھر اموی حکومت میں پھر موروثی چل گئی تھی نا حکمرانی، یہ ہماری بادشاہت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہ آپ نے پہلے تو یہ لفظ بولے آبا تافینی، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ معاف کر دو، یعنی یہ بات مجھے مجبور نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، تم بطور نصیحت مجھے جو ہے نا کچھ سنا دو، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو سیدنا ابو حازم نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ انا آباءک قہروا الناس بالسیف واخذوا ھذا الملک عنوۃ علی غیر مشورۃ من المسلمین ولا رضا لہم حتی قتلوا منہم مقتلۃ عظیمہ، تیرے باپ دادا نے تلوار کے ذریعے لوگوں پر زبردستی غلبہ پایا اور زبردستی طریقے سے اس بادشاہت کو حاصل کیا، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اور ان کی رضامندی کے بغیر تم نے حاصل کر لی، یہاں تک کہ تم نے ان مسلمانوں میں سے بہت زیادہ لوگوں کو قتل بھی کر دیا اس بادشاہت کے حصول کے لیے۔ اب کاش کہ تم یہ سمجھ سکتے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تم یہ سمجھ لیتے کہ کیا بیتی ہے۔ تو فوراً سلیمان کا ایک حاشیہ بردار جو پاس ہوتے ہیں وہ ایک بیٹھا، اس نے فوراً کہا بے سما قلت یا ابا حازم، ابا حازم تو نے بہت بری بات کی ہے۔ تو سیدنا ابو حازم نے کہا کہ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان اللہ تعالی اخذ میثاق العلماء لیبیننہ ولا یکتمونہ، اللہ نے علماء سے یہ عہد لے رکھا ہے، جو علماء ہوں ان سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ وہ حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہیں اور اس کو چھپائیں نہیں۔ تو میں نے سیدھی بات کی ہے، کوئی اس میں تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ بہرحال وہ سلیمان بولا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان تصحبنا فتصیب منا ونصیب منکا، کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ ہم سے جو چاہیں لیں، ہمارا مال و دولت جو ضرورت ہو وہ لیں، اور ہم بھی آپ سے علم کی باتیں جو ہیں ہدایت جو ہے وہ لیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ یعنی جس طرح بادشاہ اپنے پاس علماء کو کچھ رکھ لیتے ہیں اس طرح۔ تو آپ نے یہ لفظ بولے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس نے کہا لما ذاک، کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو حاضر؟ انہوں نے کہا اخشا ان ارکن الیکم شیئا قلیلا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں تمہاری طرف تھوڑا سا جھکاؤ بھی رکھوں تو میں اسے ڈرتا ہوں کہیں عذاب الہی کو دعوت نہ دے بیٹھوں۔ اصل میں یہ اشارہ تھا قرآن کی اس آیت کی طرف کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمُسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ بھی نہ رکھو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا، نار جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ بہرحال کوئی بات نہ بنی سلیمان سے، اور پھر کہتا ہے کہ ارفع الینا حوائجہ، کوئی ضرورتیں ہیں اپنی تو ہمیں بتاؤ، ہم وہ پوری کر دیں۔ بادشاہ تھا۔ تو سیدنا ابو حازم نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو نجینی من النار وتدخلنی الجنہ، پھر ایسا کر کے تو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اس نے کہا کہ یہ تو کام میرے بس میں ہی نہیں ہے، لیسا ھذا لی، یہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے بس میں نہیں تو اس کے سوا مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں، سبحان اللہ، یہ بھی نہیں۔
پھر اس نے جب سمجھا کہ یہ ابو حازم ہے، یعنی سمجھا وہ رہے ہیں، امام دارمی یہ محدث سمجھا رہے ہیں اس روایت کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ علماء کیسے ہوتے ہیں، کیسی کھری باتیں، اور پھر دو ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں، اور کس طرح اپنا وقار علمی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے سپاہی ہوتے ہیں، اور ان کو کیسے رہنا چاہیے اپنے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا کریں، فدعوا لنا، میرے لیے دعا کر، ادعوا لی، میرے لیے دعا کر دو بس۔ تو آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے سیدنا ابو حازم نے، کہتے ہیں اللہ، وہ بھی حدیث میں موجود ہے اسی میں لفظ، اللہم ان کان سلیمان ولیک فیسرہ لخیرہ الدنیا والآخرہ، یا اللہ اگر یہ سلیمان تیرا ولی ہے نا تو دنیا و آخرت کی خیر اسے میسر کر دے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ كَانَ عَدُوُّكَ فَتَأْخُذْ بِالنَّاصِيَتِهِ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اگر یہ تیرا دشمن ہے تو اس کو ماتھے سے پکڑ کر جہاں تو چاہتا ہے اس کو پھینک دے۔ یہ اس کے یہ دعا کہہ کے نا انہوں نے بس اتنی ہی دعا کی۔ سلیمان نے فرمایا کہتے بس اتنی ہی کرنی تھی؟ تو اس نے کہا، حضرت سیدنا ابو حازم نے کہا، قد اوجزت و اکثرت، میں نے مختصر کی ہے لیکن بہت زیادہ کر دی ہے۔ ان کنت من اہلہ، اگر تو اس کا اہل ہے تو، اگر تو اہل ہے تو میں نے دعا مختصر مگر بہت زیادہ کر دی ہے، اور اگر تو اس کا اہل نہیں ہے وَإِن لَمْ تَكُن مِّنْ أَهْلِهِ، تو پھر کمان سے بے پر کے تیر پھینکنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، لفظ بولتا جاؤں اور کوئی مقصد نہ ہو کرتے، یہ نہیں ہے۔ اگر تو اس کا اہل بن جاتا ہے تو میں نے دعا اتنی کر دی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس میں سمجھا یہ رہے، آگے پھر ایک طویل واقعہ اس کے ساتھ ابھی بہت جاری ہے، پیچھے بھی میں نے ابتدا سے بھی کچھ چھوڑ دیا، یعنی سنا یہ تھا کہ یہ اہل علم کی وہ شان بتا رہے تھے کہ جو پہلے دور کے اہل علم تھے وہ اس طرح وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ملازم سمجھتے تھے۔ اور یار آج آدمی اگر کسی بندے کا ملازم ہو نا، کسی چودھری یا سیٹھ کا وغیرہ، وہ کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، میں ایڈوانس بھی لے لیتا ہوں، فلاں وہ بڑا مہربان ہے لے لیتا ہوں۔ تو یار جو اللہ اور رسول کی ملازمت میں ہو، سبحان اللہ، تو وہ نہیں سمجھتا کہ اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ تو کھری باتیں اور قرآن و سنت کی صحت مند ترجمانی صحیح، جو عقائد کی اصلاح کرے، جو بندوں کے سینوں میں نور بھرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت اور اسوہ کی ضیاء بھرے، وہ پاکیزہ زبانیں، وہ پاکیزہ دانش وہ انہی علماء میں ہوتی ہے جو اس طرز کے علماء ہوتے ہیں جس طرح ابھی سیدنا ابو حازم کا بیان کر رہا کہ صاف لفظوں میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس کی چاپلوسی کرنی ہے، خوشامد کرنی ہے۔ اور اس دور میں ابن منبہ متوجہ کر رہے ہیں کہ آج جو ہے اہل علم میں چاپلوسیاں آ گئیں، خوشامدیں آ گئیں، کچھ لینے دینے کے معاملات آ گئے، جس کی وجہ اور یہی سبب بنا اس نے قرآن اور سنت کی کھری تعلیم کو داغدار کیا، ان باتوں کو، اور اس کو چاہے مصلحت کا نام وہ دے لیں چاہے کوئی دے لے، بہرحال یہ دین کے ساتھ وفاداری نہیں ہوئی، داغدار کیا گیا اور ترویج جو ہے رک گئی۔ اور آخری بات اس حوالے سے، کیونکہ رمضان بھی اب جا رہا ہے، پھر ہمارا یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ اپنا احتساب اس حوالے سے بھی کرو کہ ہم جی رہے ہیں، زندگی جتنی گزر گئی پتہ نہیں کتنی بار، کبھی اپنے آپ سے، یہ کسی دوسرے سے نہیں، صرف اپنے آپ سے، ہم نے دین کی بقا اور دین کے فروغ کے لیے اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے قبر میں یا اللہ کے حضور، تو ہم کوئی جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ دین کی یہ دیکھیں نا، آج ہم مثلا قرآن بیان کرتے ہیں، تفسیروں کے ہم نام لیتے ہیں، آج ہم حدیث بیان کرتے ہیں، کتابوں کے نام لیتے ہیں، یا فلاں کتاب میں فلاں، تو کیا یہ قرآن و حدیث ویسے ہی ہم تک پہنچ گیا ہے؟ 1400 سال 1450 سال ہو گئے ویسے ہی پہنچ گیا ہے؟ یا پچھلے دور میں کچھ علماء کی محنتیں ہیں جنہوں نے اس کو ترویج دی، جنہوں نے لے کر بھیجا، چلتا چلتا وہ ہم تک پہنچا۔ اس کو کہتے ہیں کہ دین کی اشاعت و ترویج میں کام کرنا،
اور اس کی سچی سچی تعلیمات کو بحال رکھ کے ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا کہ پیچھے آئندہ نسلوں میں ان کے معانی اور مفاہیم صحیح صورت میں قائم رہیں اور باقی رہیں۔ اس سلسلے میں ہماری محنت، یہ جائزہ لینا ہے کہ ہماری محنت، ہمارا کوئی حصہ ہے اس میں، اور یہ ایسا سوال ہے کہ جو پوچھا جا سکتا ہے، اور کیوں کہ دین سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ بندے سے اللہ اپنی دی ہوئی ہر نعمت کے بارے پوچھے گا، نعمت کے بارے پوچھے گا، پوچھے جاؤ گے۔ تسألون عن النعیم، نعمتوں کے بارے پوچھے جاؤ گے، تو جب پوچھے جاؤ گے تو سب سے بڑی نعمت تو یہ دین ہے۔ تو اس کی بقا کے لیے، اس کے فروغ کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کرو کہ الہی ہم کسی کام کے نہیں ہیں، عاجز ہیں، مسکین ہیں، میرے اللہ تو ہم سے کام لے لے۔ ہم تو اگر کوئی نیت بھی کریں تو شیطان ہزار رکاوٹیں ڈالتا ہے، نیتیں خراب بھی کرتا ہے۔ الہی تیری مدد کے بغیر ہم شیطان کے شکنجے سے بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ جو کلمہ ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اسی لیے تعلیم کیا گیا ہم کو کہ یعنی بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ شیطان سے ہم خود نہیں بچ سکتے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ہم خود نہیں بچ سکتے، الہی تیری مدد آئے گی تو ہم شیطان سے بچیں گے۔ لا حول ولا حول کا معنی بھی قوت ہی ہوتا ہے، آگے قوت کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی قوت ہی، دونوں کا معنی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت یعنی کوئی طاقت نہیں، ولا قوت کوئی طاقت نہیں، مگر تھوڑا سا اس میں فرق ہے عربی کے حوالے سے۔ حول کہتے ہیں برائی سے بچنے کی قوت کو، برائی سے بچنے کی قوت کو حول کہتے ہیں، نیکی کے کرنے کی قوت کو قوت کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا حول ولا قوت، نہ برائی سے بچنے کی ہم میں طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر اے اللہ تیری ہی توفیق کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام